बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप दोस्त जहां भी होंगे खैर खैरियत व आफियत से होंगे। 14 फरवरी 2026 हफ्ते का दिन है। आज की ख़बरों के साथ नाज़रीन एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। वो जो नाज़रीन बार बार ख़बरें आ रही हैं कि अमेरिका ने घुटने टेक दिए। अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा ने ईरान के सुप्रीम कमांडर जो हैं उनसे ट्रंप की मुलाकात करने की ख्वाहिश का इजहार किया है। ईरान ने इनकार कर दिया है। साथ ही ईरान ने ये कहा है कि ट्रंप और अमेरिका ने जो तजावीज़ दी हैं वो हमारी खुद मुख्तारी के ख़िलाफ़ हैं। मुज़ाकरात जो आगे होने जा रहे हैं उसमें भी तात्तुल होने का शिकार है। साथ नाज़रीन बात करेंगे अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक बार फिर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर आर्मी चीफ जो पाकिस्तान के हैं वो अहमियत इख्तियार कर गए हैं। एक बार फिर उनकी ज़रूरत पड़ गई है। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। बांग्लादेश पाकिस्तान के लिए इंतहाई अहम होता जा रहा है। इस हवाले से नाज़रीन आपको तफसील देंगे। डिटेल में बात करने से पहले तमाम तर देखने वाले से गुजारिश है हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप दोस्तों के तावन से हमारे इस चैनल को दोस्त पसंद कर रहे हैं और देख रहे हैं। नाज़रीन अमेरिका ने एक महीने से धमकियाँ आपने घेराव भी किया है, आपने फ़िज़ाई तौर पे, आपने बहरी तौर पे, आपने हर उस तरीके से ईरान को मुकम्मल तौर पे दबोच लिया है। इसमें भी कोई दो राय नहीं कि जो ताकत अमेरिका की है और इज़राइल की है, फ़ौजी ताकत, फ़िज़ाई ताकत, वो दीगर ममालिक की नहीं है, बल्कि ईरान को मालूम है अगर इन्होंने हमला करना है तो अवाम का ज़्यादा नुकसान होगा, ईरान का ज़्यादा नुकसान होगा। और ईरान मुकाबले में मरना पसंद करता है, मगर मुकाबले में जो ख़बरें अब ये सामने जो खुल रही हैं, एक तो ईरान से जो मुतालबात अमेरिका ने किए हैं कि आप यूरेनियम पे जो पाबंदी है वो 3 से 5 साल के लिए आप लगा लें, ये आप पे पाबंदी रहेगी और 1.5% जो है वो आप अपने बिजली घर के लिए यूरेनियम जो है वो उसकी अफजूदगी कर सकते हैं। तो ये अमेरिका ने जो तजावीज़ दी हैं उस पे ईरान ने इसको अपनी सलामती के ख़िलाफ़ जो है वो करार दिया है। और आगे अब जनेवा में 18 को मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, उसमें तात्तुल आने का इम्कान है। मार्को रूबियो जो वज़ीर ख़ारजा हैं अमेरिका के, उन्होंने बड़ा बयान दिया है कि मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने के लिए अमेरिकी सदर ट्रंप के साथ अगर अयातुल्ला ख़ामेनी जो सुप्रीम लीडर हैं अगर वो मुलाकात करें तो ये बेहतर रहेगा और मामलात हल हो सकेंगे। अब ईरान पे डिपेंड है, ईरान उस पे भी इनकार कर रहा है, ईरान मुलाकात से भी इनकार कर रहा है। तो आप अंदाज़ा खुद लगा लें नाज़रीन, चारों तरफ से घेरा हुआ है। और अगर आप ताकत को देखिए तो ताकत तो हम कई बार बता चुके हैं कि बेड़े वो दुनिया के ख़तरनाक बेड़े आ गए हैं जो पूरे एक मुल्क के बराबर होती है फ़िज़ाइया की। जो जेराल्ड फोर्ड है वो दुनिया का सबसे बड़ा बेड़ा है। इस तरह इब्राहिम लिंकन वो आ गया है, जो बुश है वो आ गया है। साथ वस्ती एशिया ममालिक जो हैं वहाँ भी 150 से ज़ायद फाइटर जेट जो हैं वो तैयार खड़े हैं, किसी भी टाइम हमला कर सकते हैं। इज़राइल भी ताक में बैठा हुआ है, वो भी हमले के लिए मुकम्मल तौर पे रेडी है। मिसाइल प्रोग्राम उनकी रेड लाइन है, मगर अब ट्रंप एक रास्ता देख रहा है कि किसी तरीके से यूरेनियम की अफजूदगी भी मुकम्मल पाबंदी लगा दी जाए। आगे जाके अगर मुज़ाकरात की मेज़ पे ये बैठते हैं तो रास्ता निकल आता है, मगर मुसलसल इनकार करते हैं। ईरान मुसलसल इनकार कर रहा है। साथ ही नाज़रीन अगर देखा जाए तो रूस और चीन उनकी छुपके से मदद कर रहे हैं, मगर देखा जाएगा आगे फ़िलहाल तो उनके जो दिफाई निज़ाम है, जो दिफाई फ़िज़ाई निज़ाम है ईरान का, वो S-300 पे चल रहा है, जिसको ज़्यादातर तबाह कर दिया गया था। और उनका जो अपना पावर है उसी पे उनका फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम जो है वो इस टाइम पे खड़ा है, मगर चूँकि सैटेलाइट के थ्रू चीन उनकी मदद फराहम कर रहा है। अब आगे देखते हैं कि HQ-9 सिस्टम जो दावे किए जा रहे हैं कि हमको मिला हुआ है, उसकी भी अब तक कोई क्लियरेंस ऐसे नहीं आई कि S-400 रशिया ने दिया हो या HQ-9 सिस्टम दिफाई निज़ाम जो पाकिस्तान के साथ है कि वो अब तक ईरान को मिला है कि नहीं मिला है। बहरहाल अगर दोनों ताकतों का अंदाज़ा लगाया जाए तो जिस तरीके से अमेरिका ने उसको घेरा हुआ है तो आगे लग रहा है कि वो अपनी फ़ौजी ताकत को ईरान में उतारना भी चाह रहा है। जो न्यूयॉर्क टाइम ने भी ये ख़बर साथ ब्रेक की है कि मुज़ाकरात की नाकामी के बाद जंग की तैयारी हो रही है और ये मुज़ाकरात जो टाइम ले रहे हैं इसमें
امریکہ جو ہے مشرق وسطیٰ کو سیو کر رہا ہے اور اپنی جنگی حکمت عملی کو طے کر رہا ہے، اور اس بار امریکی افواج جو ہیں وہ ایران میں اتاری جائیں گی، جو بظاہر بڑا مشکل لگ رہا ہے، پاسداران انقلاب وہاں پہ بڑا مضبوط ہے۔ ساتھ ناظرین بات کرتے ہیں، ٹرمپ کو ایک بار پھر ضرورت پڑ گئی ہے فیلڈ مارشل آرمی چیف جو پاکستان کے ہیں عاصم منیر کی۔ ایک تو 19 فروری کو جو بورڈ آف پیس ہے اس کی میٹنگ ہے، اس میں پاکستان کے نائب وزیر خارجہ یا پاکستان کے وزیر اعظم، پاکستان کے نمائندے اس میں شرکت کریں گے۔ وہاں پہ اسرائیل کے نمائندے بھی ہوں گے۔ یہ پہلی بار ایک ایسا موقع آئے گا اقوام متحدہ کے بعد کہ پاکستان کسی ایسے بورڈ آف پیس میں، کسی ایسے ادارے میں بیٹھے گا جہاں پہ اسرائیل کے وزیر اعظم نتنیاہو جو ہے وہ بیٹھے ہوں گے۔ 14-15 ممالک ہیں اس میں، جس میں پاکستان بھی بنیادی ممبر ہیں۔ اس میں بعض ممالک جو ہے اپنی افواج، جو مسلم ممالک ہیں وہ اپنی افواج بھیجیں گے، اور بعض مسلم ممالک جو ہیں وہ ایک ارب ڈالر جو بنیادی ممبران ہوں گے، وہ $1 ارب جو ہے وہ پے بھی کریں گے۔ اس حوالے سے بورڈ آف پیس جو ہے اس کو دیکھیں گے، اور یہ بورڈ آف پیس چین اور روس نے اور دیگر طاقتوں نے، اسپیشلی یورپ نے اس کو مسترد کر دیا کہ یہ اقوام متحدہ کے پیرالل آپ ایک ادارہ بنانے جا رہے ہو۔ بہرحال اگر اس کے پیرالل بھی بنانے جا رہے ہو، پاکستان 14 ممالک میں اہم ملک ہے جو پاکستان نے اس میں شمولیت اختیار کی ہے۔ اب یہ ٹرمپ کے اقتدار تک ہوتا ہے، 1 سال اس نے گزار لیا، 3 سال اس کے باقی ہیں، اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے، ختم نہیں ہوتا، وہ آگے دیکھا جائے گا۔ فی الحال یورپی ممالک اور چین اور روس کترا رہے ہیں، اور انڈیا اس میں شرکت نہیں کر رہے۔ پاکستان اسپیشلی ٹرمپ کے ساتھ اچھے تعلقات ہونے کے باعث پاکستان جو ہے وہ دیگر اسلامی ممالک جو پاکستان نے معاہدے بھی کر رکھے ہیں، سعودی عرب کے ساتھ ترکی سے پاکستان کی اچھی ریلیشن ہے، ان ممالک کو دیکھتے ہوئے پاکستان نے بھی دیگر اسلامی ممالک کے ساتھ جو ہے وہ بورڈ آف پیس میں شرکت کی۔ اس کو پہلے غزہ کے نام سے جانا جاتا تھا کہ یہ بورڈ آف پیس غزہ کے حوالے سے ہوگا، مگر اب انٹرنیشنل لیول پہ جتنے بھی مسائل دنیا کے ہوں گے وہ اس بورڈ میں طے کیے جائیں گے، اور آگے خدشہ یہی ہے انڈیا کو کہ اس میں مقبوضہ جموں کشمیر جو متنازع ڈسپیوٹڈ ایریا ہے اس کو بھی ڈسکس کیا جا سکتا ہے، اور پاکستان کے آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر وہ اس بات کو کوشش کریں گے کہ اپنے نمائندوں کے ذریعے اس بات کو بورڈ آف پیس میں اٹھائیں۔ تو یہ مدعا جو ہے وہ انٹرنیشنل لیول پہ ویسے بھی ڈونلڈ ٹرمپ مان چکا ہے کہ مقبوضہ جموں کشمیر جو ہے وہ ایک ڈسپیوٹڈ ایریا ہے۔ ناظرین، ایران کے حوالے سے اور غزہ کے حوالے سے جو فوج بھجوانا ہے، اور ساتھ ہی ایران کا جو اسپیشل کیس ہے اس ٹائم پہ، اور پچھلے دنوں خبریں بھی آ رہی تھی کہ پاکستان کے آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر جو ہیں انہوں نے عمان کا ایک مختصر خفیہ دورہ کیا ہے جو 5 سے 6 گھنٹے پہ منحصر تھا، اور اس میں ان کی ونڈکوف اور جو کشنر ہیں جو داماد ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے، ان سے ان کی ملاقات وغیرہ ہوئی ہے، عمان کے رہنماؤں سے ملاقات ہوئی ہے، ایران کے حوالے سے بات چیت ہوئی ہے، کیونکہ صدر ٹرمپ نے پہلے بھی کہا تھا کہ پاکستان کی اہمیت ایران کے حوالے سے اور وسطی ایشیا ممالک کے حوالے سے انتہائی اہم ہے، اور اسپیشلی اشارہ کیا تھا پاکستان کی فیلڈ مارشل کے حوالے سے کہ ان کے پاس جو ہے چونکہ قریب میں ہے، ان کے پاس زیادہ معلومات ہے ایران کے حوالے سے۔ تو پاکستان ایک اہم رول بھی پلے کر رہا ہے کہ ایران پہ جنگ بھی نہ ہو، اور ساتھ ہی ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر ان سے ملاقات ہوگی اب 19 کو، تو ایک بار پھر ٹرمپ کو جو ہے وہ پاکستان کے آرمی چیف کی ضرورت پڑی ہوئی ہے، اور پاکستان کے آرمی چیف جو ہے وہ خفیہ دورے بھی کر رہے ہیں۔ آگے جا کے بورڈ آف پیس کے موقع پہ آرمی چیف جو فیلڈ مارشل عاصم منیر ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ کے مابین جو ہے ملاقات ایک بار پھر متوقع ہے۔ یہ تیسری ملاقات ہوگی اسپیشلی ایران کو لے کے۔ پاکستان نہیں چاہ رہا کہ یہاں پہ حملہ ہو، یہاں پہ جنگ ہو، یہاں پہ رجیم چینج ہو۔ بہرحال ہر ملک کی اپنی پالیسی ہے، پاکستان اپنے نقطہ نظر سے ایران کے مسئلے کو دیکھ رہا ہے، جبکہ سعودی عرب اپنے اینگل سے اس کو دیکھ رہا ہے جو پاکستان کا دفاعی پارٹنر ہے، اور اسرائیل اس کو اپنے اینگل سے دیکھ رہا ہے۔ اسرائیل کو لگتا ہے کہ اس ٹائم یہ ہماری آنکھوں میں چبھ رہا ہے، ان کے پاس جو میزائل ہیں، جو ان کی ریڈ لائن ہے، وہ انتہائی خطرناک ہیں اور وہ ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ تو 19 کے بعد ناظرین یہ سب کچھ کلیئر ہو جائے گا۔ ساتھ ہی ناظرین بات کرتے ہیں بنگلہ دیش پاکستان کے لیے انتہائی اہم کیوں بنتا جا رہا ہے۔ ایک تو بنگلہ دیش ہمارا بچھڑا ہوا بھائی ہے، اور بچھڑا بھائی بھی کچھ ایسا ہے، ایک گھر میں اگر 2 بھائی رہتے ہوں اور وہ گھر کا بٹوارا کریں تو ایک سائڈ میں دیوار لگا دی جاتی ہے، ایک سائڈ ایک بھائی کی اور دوسرے بھائی کی۔ بنگلہ دیش چونکہ ہمارا بھائی بھی تھا،
مگر ہماری اور ان کی سرحد نہیں مل رہی تھی. یہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ جو آ رہا تھا, جو انڈیا اتنا چیخ رہا ہے کہ ہم نے وہ کر دیا. انڈیا کچھ بھی نہیں کر سکتا ناظرین. وہ ہمیں مئی 2025 کی جنگ میں پتہ چل گیا تھا, جب 9096 کلومیٹر کا بارڈر جو ہے وہ بنگلہ دیش جو ہے وہ بھارت کے ساتھ شیئر کر رہا ہے, پاکستان کے ساتھ 1 انچ بارڈر بھی شیئر نہیں کر رہا. جب وہ 1971 میں جو جنگ ہوئی اس میں بھی یہ پاکستان کا بھائی اور ایک ہی حصہ اور فضائی سفر ہوا کرتا تھا. پاکستان کا زمینی راستہ بنگلہ دیش کے ساتھ نہیں تھا. اسی وجہ سے اگر وہاں پہ انڈیا کی جگہ پہ کوئی دوسرا ملک بھی ہوتا, آسانی سے اس بنگلہ دیش کو ہمارے سے جدا کر سکتا تھا. میں یہ نہیں کہتا اس ٹائم پہ ہماری بھی کچھ غلطیاں تھیں جس کو ماننا پڑے گا, جس کا ازالہ کرنا پڑے گا. بہرحال اب جو یہ موجودہ حکومت بنی ہے, میں ماضی میں نہیں جانا چاہتا, جو حسینہ واجد کی 15 سالہ ڈکٹیٹرشپ تھی, انڈیا کا ایک راج تھا مکمل طور پہ. یہ 15 سال مکمل طور پہ کنٹرول کر رہا تھا بنگلہ دیش کو. اب جا کے یہ محمد یونس کی جب حکومت آئی تو انڈیا اینٹی انڈین سینٹیمنٹ جو ہے وہ بڑھتے گئے, بڑھتے اس حد تک آ گئے کہ اب جماعت اسلامی اور BNP یہ دونوں جو ہیں یہ انڈین خلاف جماعتیں ہیں, اینٹی انڈین ہیں. مگر اب ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جو موجودہ بنگلہ دیش BNP کے جو خالدہ ضیاء کے جو بیٹے ہیں طارق الرحمان, جو 17 سالہ جلاوطنی ختم کرنے کے بعد واپس آ گئے ہیں, وہ کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان اور بھارت کے ساتھ اپنے تعلقات کو اس کو جو ہے وہ بیلنس رکھا جائے. اس کی بڑی وجہ 4096 کلومیٹر کا بارڈر 3 اطراف سے وہ گھرا ہوا ہے بھارت کے ساتھ. تو وہ بھی ان کو ایک ڈر ہے, اپنے آپ کو مضبوط کریں گے آگے جا کے. خوشی کی خبر یہی ہے کہ پاکستان کو چاہیے کہ ان کے ساتھ تعلقات مضبوط کرے. اس سے پہلے میں اپنی ویڈیو میں کہہ چکا ہوں, پاکستان کے شہباز شریف نے جو ہے وزیر اعظم جو ہے انہوں نے نو منتخب وزیر اعظم کے لیے جو طارق الرحمان ہے BNP کے بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی کی جو سربراہ ہے, ان کو فون کیا ہے اور خالدہ ضیاء کے حوالے سے جو پاکستان کے ساتھ تعلقات تھے اور ان کی خدمات کو جو فراموش نہیں کی جا سکتی, اس حوالے سے بات کی ہے. یہ پاکستان کی ایک کامیاب سفارتکاری ہے جس پہ ہم زور دے رہے تھے اس سے پہلے اپنی ویڈیو میں کہ پاکستان کو ان کو دعوت دینی چاہیے, اور دعوت پاکستان کے وزیر اعظم نے دے بھی دی ہے. یہ ایک خوش آئین بات ہے. اہم کیوں بنتا جا رہا ہے ناظرین؟ انڈیا اتنی دور سے آ کے افغانستان میں اور ایران میں جو ان کا بارڈر بھی نہیں لگتا, اور ان کے ساتھ اچھے تعلقات, منموہن سنگھ کے 11 سال میں وہ بار بار ذکر کرتا ہوں, اور نریندر مودی کا یہ 11واں سال ہے. یہ 22 سال انہوں نے تعلقات جو بھی حکومت افغانستان میں اور ایران میں بنی ہے ان کے ساتھ اچھے تعلقات رہے. بنسبت پاکستان کے, ایران کے اور افغانستان کے ساتھ اس طرح برادرانہ تعلقات نہیں رہے جو ہونے چاہیے تھے, مگر انڈیا نے بنا رکھے ہیں کیونکہ انڈیا کو ضرورت ہے پاکستان کے اس بارڈر پہ اور اس بارڈر پہ دونوں سائڈ پہ جو 904 کلومیٹر کا ہم ایران کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور جو 2640 کلومیٹر کا ہم شیئر کرتے ہیں افغانستان کے ساتھ. ان دو بارڈر پہ انہوں نے اپنے پراکسیز جو ہے وہ چھوڑے ہوئے ہیں. صبح بھی ہم نے ویڈیو میں ڈیٹیل دی تھی کہ کیسے بلوچستان میں اسرائیلی جو فنڈنگ ہے وہ کیسے آتی ہے اور کیسے کنٹرول کیا جاتا ہے, اور بھارت کا اس میں کیا کردار ہوتا ہے. اسی طرح یہ انہوں نے پراکسی وار پاکستان میں شروع کر رکھی ہے تاکہ پاکستان میں یہ جنگ ہوتی رہے. تو اسی طرح پاکستان نے بھی اپنا, دیکھیے صرف ڈیفینس نہیں کرنا. اب ایران کو ہم اس بار دیکھ رہے ہیں کہ وہ صرف ڈیفینس نہیں کر رہا. جو 12 دن کی اگر آپ پرانی جنگ ان کی دیکھیں, جو 12 دن چلی 2025 جون میں, 12 جون کو جنگ ہوئی, تو 6-7 دن انہوں نے خوب مار کھائی. اس کے بعد انہوں نے جب ان کو تھوڑا بھی سیکنڈ سٹرائک کے لیے ان کے پاس ٹائم ملا, انہوں نے اڑا کے رکھ دیا. انہوں نے اسرائیل پہ اپنے میزائل جو ہے وہ داغے. تو پاکستان بھی اب وہی کرنے جا رہا ہے کہ پاکستان بھی اب قریب جانا چاہتا ہے. جس طرح انڈیا ہمارے بارڈر کے قریب آ گیا ہے, تو پاکستان بھی قریب جانا چاہتا ہے. جو 7 سسٹر اسٹیٹس ہیں, جو 7 ریاستیں اور سلیگوری کوریڈور جو چکن نیک ہے قریب کا, پاکستان بھی بنگلہ دیش کے ساتھ وہی تعلقات بنانا چاہتا ہے تاکہ آگے جا کے فوجی تعلقات پاکستان مضبوط کر رہا ہے. یہیں تک یہ سب کچھ اپروچ ہے کہ یہ بھارت کا جو 4096 کلومیٹر کا جو بارڈر بنگلہ دیش کے ساتھ شیئر کر رہا ہے, جو 7 سسٹر اسٹیٹس ہیں اس میں 5 اسٹیٹ یہ 2100-2200 کلومیٹر کا بارڈر شیئر کر رہے ہیں, اور مغربی بنگال جو انڈیا کا ہے وہ تقریباً 2000 کلومیٹر 2100 کلومیٹر کا وہ بارڈر شیئر کر رہے ہیں.
تو یہ انتہائی اہم ہے پاکستان کے لیے، اور یہ ایسا نہیں ہوتا کہ پاکستان آ گیا اور بارڈر پہ بیٹھ گیا، جس طرح انڈیا کر رہا ہے، اس سے پہلے ایران کے ذریعے کر رہا تھا، اپنی جو سپورٹ بلوچستان لبریشن آرمی اور بلوچستان لبریشن فرنٹ کو کر رہا تھا، اب وہاں سے آکسیجن بند ہو گئی ہے، ہمارے تعلقات زیادہ بہتر ہو گئے ہیں۔ تو بھارت کی ایک طرف آکسیجن تو ہم نے بند کر دی، مگر افغانستان سے مسلسل اس میں تیزی آ رہی ہے۔ خیر، اگلے ٹاپک میں افغانستان میں اس پہ بات کریں گے جو بھارت کے اور افغانستان کے تعلقات بنے ہیں، اور پاکستان جو آگے افغانستان پہ جو کہا جا رہا تھا کہ ہم نے حملہ کرنا ہے اس رمضان سے پہلے، ٹھکانوں کو نشانہ بنانا ہے، اس حوالے سے ناظرین بات کریں گے اگلے ویلاگ میں۔ فی الحال یہ جو بنگلہ دیش کے بارڈر تک پہنچنا ہے تو پاکستان کوشش کرے گا، جو پاکستان فائٹر جیٹ JF-17 بلاک 3 دینے جا رہا ہے، جو یہ چائنا سے J-10C خریدنا چاہ رہے ہیں، جو یورپ سے اٹالی سے پہلے سے معاہدہ کیا ہوا ہے ٹائفون کا، وہ اگر ٹائفون آتے ہیں ساتھ J-10C آتے ہیں اور JF-17 بلاک 3 آتے ہیں، تو پھر J-10C اور JF-17 پاکستان کے پاس تعلقات اچھے رہیں گے، اور پاکستان کی آرمی جو ہے وہ بنگلہ دیش کی آرمی کو ٹرین بھی کر رہی ہے، اور نیوی میں بھی پاکستان نے بڑی مدد جو ہے وہ بنگلہ دیش کی شروع کرتی ہے۔ تو یہ تعلقات جب آپ کے دفاعی بڑھتے ہیں، اسٹریٹجک تعلقات جب آپ کے بنتے ہیں، پھر یہ آگے جا کے کنورٹ ہوتے ہیں بڑی گہری دوستی میں، جو چین کے ساتھ ان کے تعلقات بننے جا رہے ہیں، اور جو دفاعی ساز و سامان یہ ترکی سے جو لے رہے ہیں، جو بھاگتا ڈرون، جو اکنجی ڈرون، یہ جو بنگلہ دیش نے لیے وہ پاکستان کے ساتھ بھی ہیں۔ تو آگے جا کے پاکستان کے، چائنا کے، بنگلہ دیش کے اور ترکی کے اچھے تعلقات بنتے جا رہے ہیں، اور جو موجودہ وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں طارق الرحمان، وہ ایک حد تک بھارت کے ساتھ تعلقات رکھیں گے، جو بھارت ایڑی چوڑی کا زور لگا رہا ہے کہ تعلقات اچھے ہوں۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ عوام میں جو سینٹیمنٹ پائے جاتے ہیں وہ اس ٹائم پہ انڈیا کے خلاف ہیں۔ وہ کوشش بھی اگر کرے گا تعلقات بہتر بنانے کی، اس طرح کا بہتر تعلقات وہ نہیں بنا سکتے۔ پھر بھی ناظرین دیکھنا پڑے گا کہ طارق الرحمان پہلا دورہ انتہائی اہم دورہ ہوگا جو پاکستان نے دعوت دے دی ہے۔ اب وہ پہلا دورہ چائنا کا کرتے ہیں، اس سے بھی ان کی خارجہ پالیسی کا اندازہ ہو جائے گا، پاکستان کا کرتے ہیں، ترکی کا کرتے ہیں، امریکہ کا کرتے ہیں، یا بھارت کا کرتے ہیں۔ آگے جا کے ناظرین مزید خبریں آتی ہیں، اس پہ ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔